अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो करंट जो सूरत हाल है उस हवाले से है। और आजकल कुछ हालात इस तरह से हो गए हैं कि मैं ख़ुद वीडियो बनाता हूँ नए जो अपडेट्स होते हैं उस पर। और जब वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, एडिट होने के बाद जब मैं अपलोड कर लेता हूँ, तो कभी कभी अपलोडिंग के बीच में ही कुछ नए अपडेट आ जाते हैं। मसलन वो जो सूरत हाल मैंने वीडियो में बताई होती है वो चेंज हो जाती है, तो मजबूरन मुझे फिर वो वीडियो डिलीट करना पड़ता है, या अपलोड आप तक यानी पहुंचने से पहले ही जब सूरत हाल चेंज हो जाती है तो ये फिर मसला हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि बहुत तेज़ी से इस वक्त सूरत हाल बार बार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो पहले से बेचैन थे वो ज़्यादा बेचैन हो गए। और इस वक्त जो हालात हैं, ज़ायरीन की जो सोच है, ज़ायरीन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो अपनी दिल की बात तो वो जानते होंगे। जो मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग इस वक्त मायूस हो चुके हैं। बहुत सारे ज़ायरीन जो कि अरबईन बाय रोड जाना चाहते थे और बाय एयर जाना चाहते थे, वो बहुत से इस वक्त मायूस हो चुके हैं। और उनके ज़हनों में नए नए सवालात इस वक्त आ रहे हैं। उन सवालात के बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक्त सिचुएशन जो है, जो ईरान इराक़ का जो बॉर्डर है उस हवाले से बात करेंगे। आपके अप्रूवल्स और वीज़ा के बारे में भी आखिर में बात ज़रूर करेंगे। तो बात करते हैं जनाब, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बॉर्डर बंद है या खुला हुआ है? क्या सूरत हाल है? जैसा कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि ऐलान हो चुका है कि फ़िलहाल जो है फ़ौरी तौर पर बॉर्डर को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो ख़ास तौर पर तेहरान से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ज़ायरीन को लेकर, या ईरान के दूसरे शहरों से जो मेहरान और शलाम के बॉर्डर पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उन सब को रोक लिया गया था बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए। और कहा गया था कि अगर किसी ने टिकट्स ख़रीदे तो उनको टिकट्स आप वापस कर दें, अगले ऐलान तक आपको इंतज़ार करना है। इसी तरह पाकिस्तानी जो ज़ायरीन हैं उनके लिए भी यही बयान जारी किया गया था कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाएं और बॉर्डर की तरफ ना आए। बॉर्डर क्या उस वक्त बंद कर दिया गया था? बॉर्डर उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया था। ये ऐलान किया गया था कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहे और बॉर्डर की तरफ ना आए। बाकी जो लोग बॉर्डर के आस-पास मौजूद थे, मसलन अगर हम मेहरान बॉर्डर की बात करें तो मेहरान जो सिटी है पूरा, उसमें भी जो लोग ज़ायरीन मौजूद थे वो भी इस वक्त बॉर्डर पर इस वक्त तक जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल पैदा क्यों हुई थी? इसके लिए जो इस वक्त सिचुएशन है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ऐसा लगता है कि जो असल बातें हैं उनको छुपाया जा रहा है और बताया नहीं जा रहा। तो जो करंट जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि जो रश है ज़ायरीन का मेहरान बॉर्डर ख़ास तौर पर और शलामची बॉर्डर, इन दोनों के अलावा जो दूसरे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी रश ज़्यादा था। तो वहाँ पे जो रश है इतना ज़्यादा हो चुका था, पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊपर से इतना रश, जिसकी वजह से जो इंतज़ामिया थी वहाँ की वो भी परेशान हो गई थी। और परेशानी में इजाफ़ा इसलिए हो रहा था क्योंकि ईरान की तरफ से तो इतना जो रश था उनको वहाँ से क्रॉस करवाना, वो तो उनका बंदोबस्त तो था, वहाँ पे मौक़िफ़ वग़ैरह भी बने हुए थे। लेकिन मसला ये था कि जो इराक़ की तरफ से सहूलियात थी उनमें काफ़ी फ़क़दान था, सहूलियात काफ़ी कम थी। इतने बड़े रश के लिए इराक़ में सहूलियात नहीं थी। और सबसे बड़ा मसला ये कि जैसे ही लोग इराक़ में दाखिल हो रहे थे तो वहाँ पर उनको गाड़ियाँ ही नहीं मिल रही थी जो कि उनको आगे लेकर जाए, जिसकी वजह से दूसरी साइड रश बढ़ता जा रहा था और लोग इतने मजबूर हो गए थे कि वहीं पर रुक गए। और लोग जो हैं वो खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर आराम करते रहे, वहीं पर वो सोते रहे। इतना बड़ा वहाँ पे मसला हो रहा था। और पीछे से अगर देखा जाए तो रश इतना आ रहा था कि 2 दिन पहले की बात है कि 1,40,000 लोग जो है एक दिन में उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था। तो इतना रश पीछे से भी आ रहा था और आगे जाने का रास्ता था नहीं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पेश आ रही थी। गर्मी की वजह से
تقریباً 10,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایمرجنسی جو میڈیکل کیمپس ہیں ان کو وہاں پر لے کے جانا پڑا تھا، اور جو صورتحال تھی اس وقت اور خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے جو اربعین کمیٹی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں مجبوراً یہ سارے بارڈر اس وقت بند کرنے پڑے ہیں، اور جب تک یہ جو یہاں پر زائرین موجود ہیں ان کو ہم آگے داخلہ نہیں کروا لیتے اور آگے سے لوگ نکل نہیں جاتے، تب تک اس کو کھولنے کا اعلان نہیں کر سکتے، اور جو پیچھے سے زائرین آ رہے ہیں ان کو بھی وہاں پر روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو زائرین عراق میں موجود ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے، ان کے اپنوں کو، کہ ان کو آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ کوشش کریں جلد سے جلد آپ واپس آنے کی ایران میں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اب جناب یہ جو صورتحال ہے اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو سیدھا عراق کی حکومت کا ہی لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سہولیات کم تھیں۔ لیکن ایک اور بات جو کافی لوگ نہیں سوچتے وہ یہ ہے کہ عراق کی حکومت کافی دنوں سے یہ کہتی آ رہی تھی کہ ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں، اتنا بڑا جو رش ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے تعداد جو ہے زائرین کی اس کو کم کیا جائے۔ یہ ایرانی حکومت کو بھی انہوں نے کہا تھا، اور پاکستانی جو زائرین تھے ان کے لیے بھی یہ کہا تھا کہ ہم بہت ساری تعداد کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جناب یہ سارے جو مسائل ہیں یہ پھر بعد میں پیدا ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ ایران نے بھی آفر کی تھی عراق کو کہ جو سہولیات کا فقدان ہے اس میں ایران جو ہے وہ عراق کی مدد کر سکتا ہے، لیکن شاید اس پر اتفاق نہیں ہو پایا تھا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جو گاڑیاں ہیں کیونکہ عراق کی طرف بہت کم ہے، اس لیے یہ صورتحال اس لیے بھی پیدا ہوئی تھی کہ کیونکہ عراق کی طرف سے جو گاڑیاں تھیں جو ایران یا پاکستان سے جا رہی تھیں ان پر پابندی تھی۔ اگر یہاں سے لوگ اپنی گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، بسز پہ جا رہے ہیں، تو کچھ عرصہ پہلے جو عراق کے جو ڈرائیورز وغیرہ تھے، گاڑیوں کے مالکان جو تھے، انہوں نے ایک ہڑتال کی تھی اور کہا تھا کہ جو وہاں سے لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں اس لیے ہمیں بہت نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے، باہر سے ملکوں سے گاڑیاں نہ آئیں۔ تو اس کی وجہ سے گاڑیوں پر پابندی تھی، اور جس کی وجہ سے بھی یہ شارٹیج ہو گئی تھی گاڑیوں کے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ایران سے بہت ساری گاڑیاں عراق میں داخل ہو چکی ہیں، جو کہ زائرین کو وہاں سے لے کر آگے کربلا اور نجف کی طرف جائیں گی۔ تو انشاءاللہ شاید بہت جلد یہ تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر دیکھا جائے معاملہ صرف یہی تھا جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہوئی ہے، تو اگر ہم زیادہ سوچیں گے تو ہمیں بہت سارے مسائل نظر آئیں گے، کیونکہ اس عراقی حکومت سے جب بھی یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے مختلف جو ہیں بیانات جاری کیے ہیں، مختلف معاملات مختلف موقعوں پر اٹھائے۔ پاکستان کے لیے کہا گیا تھا عراق کی طرف سے کہ وہاں کے پاکستان میں جو زائرین کے طور پر کچھ لوگ آتے ہیں اور یہاں پر رک جاتے ہیں وہ بڑا مسئلہ ہے، ان کو یہاں سے کیسے واپس کیا جائے۔ پھر کہا گیا کہ جو سالار ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری بات کہی گئی آخر میں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اتنے جو زائرین ہیں ہم ان کو یہاں پر رکا نہیں سکتے۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، جس کے لیے ایران نے پوری کوشش کی ہے اور ان سے وہ کہتے رہے کہ ہم ان معاملات کو ٹھیک کرنے میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے بعد بھی معاملات کچھ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد فائنلی 2 دن پہلے بارڈر کھول دیا گیا تھا پاکستانی جو زائرین ہیں ان کے بھی لیے، تو یہ صورتحال تھی، اور دوسرے دن پھر فوراً جو ہے بارڈر ایران کی طرف سے بند کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں کہ کیا یہ جو سارے معاملات ہیں جو کہ اصل میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیا پاکستانی حکومت اس میں انوالو ہے یا نہیں؟ سیدھی بات ہے، ظاہری طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں پر حکومت کے کوئی اس حوالے سے کوئی بیانات وغیرہ تو نظر نہیں آتے۔ ایک دن پہلے جو سفیر ہیں عراق کے وہ اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے آفس گئے تھے، اور وہاں پر حنا ربانی خر صاحبہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی۔ اس کے بعد فارملٹی کا جو بیان ہوتا ہے وہ جاری ہوا تھا پاکستانی جو وزارت خارجہ ہے وہاں سے، کہ جو سفیر ہے وہ وہاں پر آئے تھے اور ان سے بات ہوئی ہے زائرین کے سفر کی آسانی کے حوالے سے، اور انہوں نے تعزیت کی ہے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ ایک جو بیان ہوتا ہے
وہ جاری ہوا تھا۔ اور اگر ہم عراق کی جانب جائیں تو وہاں سے بھی جو عراق کی وزارت خارجہ کی سوشل ویب سائٹ ہے، وہاں سے جو بیان جاری کیا، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو اس میں ایک تو بہت ہی بات ایسی لکھی ہوئی تھی جو کہ پاکستانیوں کے لیے بالکل ایک شرم جیسی بات تھی۔ خیر میں اس میں زیادہ آگے نہیں جاتا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ خیر اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ لوگ بہت مایوس ہو چکے ہیں اس وقت جو بائی روڈ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب وقت بالکل بھی نہیں بچا اور کچھ کلیئر ہو بھی نہیں رہا، جس کی وجہ سے سالاروں نے بھی اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب اربعین کے بعد ہی جائیں گے۔ اگر ویزا دوستوں کے آ گئے اور اپروول وغیرہ سارا جس یہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اربعین کے بعد ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں، کچھ لوگ راستوں میں ہیں، جن کے ویزا آ چکے ہیں، کچھ کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ سب پریشانی کی حالت میں ہیں۔ اس پریشانی کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا خرچہ بھی کبھی کبھی زیادہ آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے پروگرامز کینسل کر لیے ہیں اور وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ لیکن اب آتے ہیں ہم وہ لوگ جو بائی ایئر جانا چاہتے ہیں۔ بائی ایئر جو لوگ جانا چاہتے ہیں اس وقت ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے اس وقت اپروولز اور ویزا کا۔ بہت سے لوگوں کے اپروولس آ بھی گئے ہیں، لیکن جو پروسیس ہے وہ بہت ہی سلو ہے اس وقت، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور وہ سوالات کر رہے ہیں کہ ہمارے اپروولس کب آئیں گے۔ کوئی بھی ان کے جو جوابات ہیں ان کے نہیں دے پا رہا، ان کے سالار ان کے جوابات نہیں دے پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمبیسیز کی طرف سے کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی، ان کے جو بیانات ہیں وہ آ نہیں رہے، ان کے جو کوئی بھی ایسے نوٹسز نہیں آ رہے جس سے کوئی اندازہ لگا سکے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، آخر وہ چاہ کیا رہے ہیں۔ ایران کی ایمبیسی کی بات کریں تو انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ ہم نے فی الحال جو ہے ویزا جو ہے ڈبل ویزا اس پر پابندی لگا دی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے سنگل ویزا بھی نہیں دیا اس وقت تک۔ تو اس کے بعد جو سنگل ویزا نہیں دیا تو اس کے لیے کوئی بھی ان کا نوٹس آیا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی آفیشیل ایسا کوئی بیان آیا ہے جس کو میں یہاں پہ کوٹ کر سکوں۔ اور آپ بھی بار بار مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپروولس کب آئیں گے، تو جناب تھوڑا سا آپ بھی یہ سوچ لیں کہ ایک تو آفیشیل ان کا کوئی بیان اس حوالے سے ہے نہیں، اگر اندر کی معلومات آپ جاننا چاہتے ہیں تو بس مختصر سے جو اپروولس وہ آ رہے ہیں، اور آپ لوگ جب یہ میسج کرتے ہیں نا کہ اپروولس ہمارے کب آ رہے ہیں، تو دیکھیں جو آ رہے ہیں، جو شروع میں جمع ہوئے تھے ان کے آ رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کا الگ الگ معلوم کرنا اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اپنا سالار ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کے کب آنے والے ہیں اپروولس۔ تو پریشانی تو سب کے لیے ہے۔ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جلدی ان معاملات کو حل کیا جائے۔ حکومت سے کہا تھا نہیں تو ہم جو ہے ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے، لیکن میں نے جب یہ پوسٹ شیئر کی تو اس کے بعد جو کمنٹس آئے میرے پاس، تو جن لوگوں نے کمنٹس کیے تھے شاید وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ ایسے بیانات، ایسی پریس کانفرنس بہت پہلے ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن اب جو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، کم از کم وہ لوگ جو اس وقت بائی ایئر جانا چاہتے ہیں اس وقت وہ بھی پریشان ہیں، شاید ان کے لیے کچھ بہتر ہو جائے۔ تو اس وقت جو معاملات ہیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ سیدھی بات ہے کہ عراق جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کم سے کم لوگ اس وقت عراق میں داخل ہوں، کیونکہ وہ اب زیادہ زائرین کو سنبھال نہیں سکتے، اور پاکستان جو زائرین ہیں انہوں نے بھی تقریباً یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اربعین پہ نہیں جا رہے۔ بہت ہی کم تعداد اس وقت جن کی کلیئر ویزے ہو جائیں گے شاید وہ جا سکے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال یہ آتا ہے جو سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سالار نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اربعین کے بعد جائیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اربعین کے بعد بارڈر کھلے گا یا نہیں؟ یہ سوال بہت آ رہا ہے، تو جناب اس کی بھی آپ سمجھ لیں کہ اربعین کے بعد بارڈر کھلا ہوگا یا بند ہوگا۔ یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت کچھ الگ ہوگی، کیونکہ اس وقت تو ہر گھنٹے میں سچویشن چینج ہو جاتی ہے، تو اربعین تو ابھی کافی آگے ہے۔ کلیئر اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اربعین کے بعد جو ہے بارڈر کھلا رہے گا یا نہیں کھلا رہے گا۔ لگتا نہیں کہ بارڈر اس کے بعد کھلا رہے گا، کیونکہ جو عراق کی جو سخت پالیسیز ہیں اس حوالے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اتنا زور لگایا گیا تھا اربعین میں
کہ لوگ پاکستانی وہاں پر جائے، شاید اربعین کے بعد اتنا زور عراقی حکومت پر نہ آئے اور وہ جو ہے زمینی راستہ نہ کھولیں، لیکن ممکن بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے سیکھ لیا ہو یہ جو اس وقت حالات ہیں ان سے، اور ہو سکتا ہے اربعین کے بعد پاکستانی حکومت یا کچھ اور جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ کچھ زیادہ عراقی حکومت پر زور بھی دیں کہ بارڈر جو ہے وہ مسلسل آگے کے لیے کھولا جائے، اور ہو سکتا ہے کچھ نئی پالیسیز بھی آ جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آج کا ویڈیو کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، کچھ دوسری باتیں ہیں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں شامل کریں گے۔ امید ہے کہ جلد آپ سے دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔